आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माद अल्लाह नकल कुफर दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं। इस पे मुझे गालियां देनी हो वो दे, बुरा भला कहना हो वो कहे, उसकी मर्जी है। तो मेरा ये कहना है कि इंजीनियर साहब का की जो स्टेटमेंट है, उनके जो अल्फाज हैं, वो सराहत के साथ सरीह गुस्ताखाना नहीं है। ईमान वालों का वतीरा होता है कि वो सामने मैदान में जंग लड़ें, फिर पता चलता है कौन कितने पानी में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जिस बयान की बुनियाद के ऊपर वो अल्फाज अदा किए, उस शख्स का बयान भी मैंने सुना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रब नवाज खान और आप देख रहे हैं रब नवाज खान ऑफिशियल। नाजरीन, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में बहसो मुबासा का तूफ़ान बरपा है। कोई कहता है इंजीनियर की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, उसने गुस्ताखी की है, और कोई कहता है नहीं, इंजीनियर गुस्ताखी नहीं कर सकता, उसने कोई गुस्ताखी नहीं की, उसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। बल्कि अब तो कुछ उलमाए किराम इंजीनियर की हमायत में खुलकर सामने आ गए हैं। तो आइए उलमाए किराम से पूछते हैं कि वो इंजीनियर के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माद अल्लाह नकल कुफर दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माज अल्लाह नकल कुफर नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माज अल्लाह नकल कुफर दज्जाल है, माज अल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पर नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। ये तो वही काम किया जो इंजीनियर करता रहा है बुजुर्गों के खिलाफ, जिस पर हम उस पर एतराज करते रहे हैं। आपने भी वही काम शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C में हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई, उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ कि ये इंजीनियर के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या। फिर मैं अगर ये बात नकल कर रहा हूं तो मुझ पे भी लगाओ। फिर तो मेरे भाई, तो मैं कह रहा हूं कि ये 295C का कानून, ये कानून बिल्कुल दुरुस्त है, हम इस कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको मौलवियों ने, जो मुतशद्दिद मौलवी हैं, उन्होंने खिलवाड़ बनाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है। इसको तमाशा बनने नहीं देना है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? कुछ मुतशद्दिद मौलवियों की अपनी ठरक है, जो उन्होंने दुश्मनी निकालनी है, तो उसके लिए 295C जैसे मुकद्दस कानून का सहारा ले रहे हैं। वो ये 295C की तौहीन है, मैं समझता हूं इस कानून की तौहीन है ये। जब चाहो मुंह उठा के जिसको चाहो गुस्ताखे रसूल करार दे दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत रखे। वो सिग्नल प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं बात आगे नहीं बढ़ा पाया। मैं इस वक्त ऑनलाइन आने का मकसद मिर्जा जेहलमी का हालिया मामला है। जिन दिनों में मैं बीमार रहा, मैं ऑपरेट करा रहा था या उस तकलीफ से गुजर रहा था, तो इंजीनियर मिर्जा जेहलमी के ऊपर 295/C अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है। उसके मुतालिक बहुत से हजरात मुझसे राब्ते में थे। मैं बीमार था, मैंने बात नहीं कर सका। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब ने करम किया और सुबह मैंने इस उन्वान को देखना शुरू किया। तो अब मैं एक लंबे सफर के लिए निकला हूं, तो रास्ते में मुझसे कई उलमाए कराम राब्ता कर रहे हैं। वो खुसूसन उलमाए कराम हमारे, जो हमारे मीडिया पे आके ना, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके बाकायदा अकायद के तहफ़्फ़ुज़ और दीन इस्लाम की बात फरमाते हैं। और उन्होंने मुझे एक क्लिप भी भेजा मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, उस पर भी मैं बात करता हूँ कि हमसे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इंजीनियर मिर्जा का हालिया मामला ये गुस्ताखी के जुमरे में आता है या नहीं आता। तो मैं इसके मुतालिक चंद मारूजात पेश करना जरूरी समझता हूँ, ताकि मैं आपकी खिदमत में एक पैगाम दे पाऊँ। देखिए, इंजीनियर मिर्जा जेहलमी ने आज तक जितनी गुस्ताखियां की हैं, आज तक जितनी बेअदबी से गुफ्तगू की है, उस सबको एक तरफ रख दें। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो हालिया इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नाजेबा जुमले बके हैं, और फिर इसको क्रिश्चियनिटी के मत्थे मार दिया कि ये मामला ईसाइयों का है।
میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جب انجینئر خود مان رہا ہے کہ یہ گستاخی ہے، لیکن یہ گستاخی کرسچینٹی کرتی ہے، عیسائی کرتے ہیں، نصارہ کا کام ہے، میرا نہیں ہے، اب دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ انجینئر نے مانا یہ گستاخی ہے پر ان کی ہے، میری نہیں ہے۔ اوکے، میں 1 منٹ کے لیے اسی پہ بات کر لیتا ہوں۔ ان لوگوں کی تو گستاخی نہیں ہے، وہ ان نے وضاحت دے دیا، یا تو مرزا اس کو ثبوت پیش کرے۔ جب مرزے کے پاس اس لفظ کے ساتھ کرسچینٹی کا ثبوت نہیں ہے اور یہ خود گستاخی مان رہا ہے، تو پتہ چلا یہ اس گستاخی کا خود ہینڈ پکچر ہے، اس نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ وہ گستاخی اس کی خانہ ذات ہے، اس کے اندر کے بغض کا ریزلٹ ہے، جو اس نے آج تک صحابہ کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل بیت اعظام کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، فقہاء کے لیے، سب کے لیے اس نے بک بک کی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اس کی بنیاد پر اس نے یہ گستاخی گویا بنائی ہے، اور بنانے کے بعد اس کو عیسائیوں کے متھے مار دیا۔ میں پرانے طور پہ واقف ہوں ان چیزوں کا، میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئر مرزا کو میں مرزا ہی کہہ رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ مرزائی آج کل میڈیا پہ جو گستاخیاں کرتے ہیں نا، وہ گستاخی بنا دیتے، گستاخی کی پوسٹ انہیں پتہ ہے آگے شیئر نہیں ہوگا، اس کے اوپر کراس لگا کے لکھتے ہیں لعنت بھیج کر پھیلا دو۔ کیوں؟ وہ حضور کی گستاخی کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا مسلمان طبقے میں وہ سادی توری جو ہیں، بالکل سادے لوگ ہیں، وہ بیچارے اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ گستاخیوں کو پاؤں کے ٹھڈے کے نیچے رکھے اور حضور کی مدحت اور حضور کی تعریف کو عام کرے۔ یہی چکر یہاں کار فرما ہے۔ اس نے عیسائیت کا نام لے کر یہ گستاخی کی ہے، اور پھر عیسائیوں کے متھے مار دیے، اور عیسائیوں کو اللہ پاک جل شانہ نے ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، ان کو یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ ہماری مذہب کی کتابوں میں نہیں ہے تو اسے کہ جرت کر ثابت کر، آ ذرا بتا کہ یہ ان کی گستاخی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گستاخی خود مان رہا ہے، اور ماننے کے بعد اس کو کسی اور کے متھے مار رہا ہے، تو جب ان کے یہاں نہیں ہے تو گستاخی تو خود مانتا ہے۔ اب گستاخی کے لیے کیا قانون چلتا ہے، اس کے لیے ملک میں سب کچھ موجود ہے۔ انصاف کی بات کیا ہے کہ جو 295C کی گستاخ رسول کی FIR مرزا صاحب کے خلاف ہوئی، کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو اس کے بارے میں میری گزارش یہ ہے، حضرات مہربانی فرما کے توجہ سے سماعت فرما دیجئے گا، پھر آپ نے جو مرضی کرنا ہو کریں، کسی نے اس پہ مجھے گالیاں دینی ہو وہ دے، برا بھلا کہنا ہو وہ کہے، اس کی مرضی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ انجینئر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ان کے جو الفاظ ہیں، وہ صراحت کے ساتھ صریح گستاخانہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انجینئر گستاخ ہو گیا، اس نے گستاخی کر دی، اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر 295C ہو اور اس کو قتل کیا جائے، وہ واجب القتل ہے، بھائی آپ کا موقف آپ جانیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دہ آپ ہیں، میں اپنے موقف کا جواب دہ ہوں۔ میں یہ صرف اللہ کے سامنے جواب دہی کے ڈر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ فقیر نے جو دیکھا ہے، دوبارہ پھر اچھی طریقے سے ویڈیو ساری دیکھی ہیں، پوری دیکھی ہیں، آگے پیچھے سے آپ کو سباق دیکھا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے، تو اس طرح کے الفاظ قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استعاذہ وغیرہ کے الفاظ جو ہوتے ہیں، یہ احتیاط کے طور پہ ہم بولتے ہیں کہ مطلب ہم یہ بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ احتیاط کا دامن ہوتا ہے، تھامنا چاہیے، بالکل ایسا کرنا چاہیے جب ایسی کوئی بات کوٹ کرنی ہو۔ تو انجینئر صاحب سے یہاں پہ مس ہینڈلنگ تھوڑی ضرور ہوئی ہے، یہ بات میں کرتا ہوں، لیکن وہ بصراحت، کم از کم یہ موقع جو یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ بصراحت گستاخی نہیں ہے، اور چونکہ یہ صریح گستاخی نہیں ہے، اس لیے اس پہ 295C جو ہے وہ گستاخ رسول کے لیے، تو وہ اس پہ لگانا میرا یہ خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو FIR ہوئی ہے، انجینئر صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اس سے ضرور خیر کا پہلو نکلے گا کہ وہ انجینئر صاحب کی جو طبیعت میں ایک بے باکی ہے، جو انجینئر صاحب کی طبیعت میں جو ایک گستاخانہ روش ہے، ایک بے ادبانہ ان کا لہجہ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ضرور سدھار آ جائے گا۔ جو حالات نظر آ رہے ہیں، لگتا نہیں کہ انجینئر صاحب جلدی باہر آئیں گے، اور اگر کبھی آئیں گے انجینئر صاحب تو انشاءاللہ یہ بات بھی ہے
تو ان کا تب تک سافٹ ویئر بھی ضرور اپڈیٹ ہو چکا ہوگا. وہ باتیں، وہ ادب، وہ احترام، وہ آداب گفتگو، وہ آداب اختلاف جو انجینئر صاحب کے اما ابا اس کو نہیں سمجھا سکے نا ان کو، وہ انشاءاللہ تعالی یہ 295C کی جو FIR ہے اس سے ان کو سمجھ آ جائے. مرزا محمد علی جیل میں ایک عرصے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، نبی مہربان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات بینات کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا رہتا ہے، اور پھر اس نے مسیحیوں سے منسوب کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے حوالے سے ایک بڑی ہی غلط ترین گفتگو کی. اسے میں کوٹ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ پکڑا گیا ہے تو اس کے ساتھی چیز چلا رہے ہیں جناب توہین رسالت کے قوانین کو بدلا جائے. وہ مرزے کی عزت زیادہ ہے کہ حرمت رسول اللہ بڑی ہے. حضرت رسول اللہ کی ناموس کا تقاضے بڑے ہیں کہ مرزے کی عزت کا تقاضا بڑا ہے. مرزا مسلسل اپنی زبان کو کھولے ہوئے ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ کی توہین، کبھی حضرت عائشہ کی توہین، کبھی صدیق اکبر کی توہین، کبھی حضرت زبیر ابن عوام کی توہین. حضرت رسول اللہ کے بارے میں پہلے بھی غلط گفتگو کر چکا ہے، پھر کی ہے. اور جب اس سے کہا گیا وضاحت کرو، اڑا رہا اپنی بات کے اوپر، زبان کھلی ہوئی ہے، جو مرضی کرتا رہتا ہے. تو حضرات گرامی قدر، قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے کے اندر جو ہے ہم مداہنت یا مسلط کا شکار نہیں ہو سکتے. مرزا نے جو کیا ہے اس کو جو ہے جواب دہ ہونا پڑے گا قانون کے کٹہرے کے اندر. اور جہاں تک تعلق ہے عظیم ہستیوں کی بات کا، ائمہ دین کی بات کا، یا صحابہ کرام کی بات کا، اور دلوں کی دھڑکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا، تو اس میں سمجھوتے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. مرزے کو انشاءاللہ جواب دہ ہونا پڑے گا، اور قانون کے کٹہرے سے گزر کر انشاءاللہ اس کا احتساب ہو کے رہے گا، جو لوگوں کے لیے انشاءاللہ باعث عبرت ہوگا. اتنا درد حضور کے اوپر داغے گئے الفاظ کا مجھے ہوتا ہے یا کسی سید کو ہوتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. خواہ دنیا جان کا کتنا بڑا ملا ہو، جتنا بڑا مرضی عالم و فاضل ہو، سید سے زیادہ وہ درد محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ میری جد اعلیٰ ہے. میں اسی نانے کا نواسا ہوں. تو سب سے تکلیف زیادہ مجھے ہوتی ہے جب کوئی حضور کی شان میں گستاخی اگر کرے گا. لیکن سب سے پہلے گستاخی کا کرائٹیریا تو ڈیفائن کریں گے نا، کہ آپ لوگ گستاخی کیسے کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے الفاظ جو ادا کر رہے ہیں وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھے کہ فلاں شخص ایسے کہتے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے یہ جس شخص نے بیان کیا یہ گستاخی کر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ گستاخی کا فتویٰ لیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ گستاخی کا فتویٰ محمد علی مرزا پہ لگا رہا کون ہے؟ کہ جو خود گستاخ سیدہ کائنات ہے، جس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں صریحاً گستاخی کی. پورے پاکستان کے علماء نے، اس کے اپنے مکتب کے علماء نے اسے کہا کہ اب ہم تجھے تنبیہ کرتے ہیں، سدھر جا، اور تو یہ جو گستاخی والے الفاظ ہیں واپس لے. تو بھئی ایک گستاخ شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر گستاخی کا فتویٰ کیسے دے گا؟ پہلے وہ خود تو معافی مانگے، اپنے اوپر لگا داغ تو دھوئے. اس نے داغ دھویا نہیں اور آگے اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ دینے کے لیے. دیوبندیوں کو اگر کوئی مسئلہ ہے، اہل حدیث کو کوئی مسئلہ ہے، بریلیوں کو مسئلہ ہے، تو پھر اسے علم کے میدان میں شکست دو جا کے. یہ کیا ہوا کہ سلپ آف ٹنگ کسی کے منہ سے ہوا، کوئی الفاظ نکل گئے اور تم نے اٹھا کے اس پر مدعا ڈال دیا اور جی توہین رسالت کر دی ہے. اس ساری لڑائی اپنی یہ لڑتا آیا. میں نے آپ کو بتایا میں سب سے بڑا ناقد ہوں، اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں. میرے جیسا بیان کسی ایک نے بھی نہیں دیا. کوئی جس نے دیا اس نے گالی ہی بولی. علمی بیان کسی نے نہیں دیا، صرف گالیاں دیتے رہے، تبرے کرتے رہے اس کے اوپر کہ فلانا پلمبر ہے، فلانا یہ ہے، فلانا ہے، لیکن علمی جواب نہیں دیا. میں نے علمی جواب دیا تو مولانا طارق جمیل سے بندے نے مجھے فون کیا. کوئی مذاق تو نہیں تھا. کہاں طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑا مبلغ ہے، لیکن میرے بیان میں حقیقت تھی تو اس نے کیا. تو میں اس کا سب سے بڑا ناقد تھا. میں نے سب سے زبردست علمی جواب اس کو دیا اولیاء اللہ کے حوالے سے، اور جو گستاخیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، جو وہ چرب لسانی کا کام کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر مجھے غصہ اولیاء اللہ کے حوالے سے ہے تو میں ناموس رسالت کا فتویٰ اس پہ لگوا دوں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، کیونکہ میں مقابلہ نہیں کر سکا اولیاء اللہ کو ٹھیک ثابت کرنے میں. تو مجھے جب لگا کہ اب وہ گر رہا ہے تو میں اس کے اوپر چڑھائی کر دوں. یہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا وتیرہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی گر جائے اس کے اوپر چڑھائی کرو. ایمان والوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے میدان میں جنگ لڑیں، پھر پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں. انجینئر محمد علی مرزا نے جس بیان کی بنیاد کے اوپر وہ الفاظ ادا کیے، اس شخص کا بیان بھی میں نے سنا ہے. ایک سابقہ عیسائی تھا، اس نے کنورٹ کیا اسلام میں، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہوا. دائرہ اسلام میں داخل ہو کے تو اس نے کہا کہ ہمیں عیسائیت میں یہ سمجھایا جاتا تھا
ہماری کتاب کہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور دیگر لوگوں کے بارے میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ فلاں 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 ہیں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہوتے ہوئے، اطرت میں ہوتے ہوئے بھی وہ الفاظ استعمال اس لیے کر رہا کہ یہاں پر جگہ جگہ فتوے باز بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے بیان باہر نکلنا ہے اور انہیں فتویٰ میرے بھی لگا دینا کہ جی اے کیا جا سید ہے. جب میں حق بیان کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اساں اس سید ہی نہ مننا ہے.